नाजरीन आदाब। 24 अगस्त 2021 मुताबिक 14 मुहर्रम हराम 1443 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हिंदुस्तान में खौफ का आलम है। एक रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया है कि तीसरी लहर सितंबर के महीने में आ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि बच्चों पर इस तीसरी लहर के दौरान ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई बायोलॉजिकल बुनियाद नहीं मिली है। साथ ही रिपोर्ट में मशवरा भी दिया गया है कि कोरोना के मामले भले ही कम दिखाई दें, लेकिन एहतियात लगातार जरूरी है ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। दरअसल कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे के जरिए कोरोना मामले को लेकर लगातार तहकीक जारी है, और इसके तहत जहां एक तरफ इस तहकीक में यह जानने की कोशिश की जाती है कि खतरा अभी कितना बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत को इससे मुतालिक अहम सलाह भी दी जाती है। इस मशवरे से मरकजी हुकूमत आने वाले वक्त का अंदाजा कर मुसीबत से निपटने की पूरी तैयारी करती है। इसी के तहत कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपनी 55 सफ़हात की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर माह में कोरोना की तीसरी लहर आने का इम्कान है। इस तीसरी लहर में सितंबर महीने में रोजाना 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस इम्कान के तहत अक्टूबर महीने में ये मामले घटकर 2 लाख होने का इम्कान है, और उसके बाद हालात मामूल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी दौरानिया में 18 अफराद ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज यहां बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,53,280 नमूनों की जांच की गई है, जिसके बाद रियासत में टेस्ट किए गए मजमूई नमूनों की तादाद 7,07,29,377 हो गई है। रियासत में अभी तक 16,85,972 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 362 है, जिनमें से 254 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व सीनियर बीजेपी रहनुमा कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर में पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूम की अदायगी कर दी गई। इससे पहले साबिका ऐलान के मुताबिक आज यहानी कल्याण सिंह की लाश को अलीगढ़ से उनके आबाई गांव लाया गया, जहां उनको आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में उनके हामी कारकुन, मुल्क और रियासत के वजीर, बीजेपी ओहदेदारान, MP, MLA बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर आज यहानी कल्याण सिंह की लाश पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह समेत दीगर लीडरों, वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली वगैरह ने गुलपोशी की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने 5 जिलों की सड़कों का नाम साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह मार्ग करने का फैसला भी किया है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज, अलीगढ़ और बुलंदशहर के 5 जिलों में एक सड़क अब कल्याण सिंह के नाम पर होगी। इसके साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम भी कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। और अब जराये के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि कल्याण सिंह के नाम पर यूपी हुकूमत काबीना की मीटिंग में तजवीज पेश करेगी कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और रियासती हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी और कानून साज असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव की क़यादत में 10 सियासी जमातों के कायदीन ने मिस्टर मोदी से वजीर आज़म ऑफिस में मुलाकात की और दावा किया कि वजीर आज़म ने उनके मुतालबात से इनकार नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से फैसला वजीर आज़म को करना है। मिस्टर कुमार ने कहा कि रियासत में साल 1931 में ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर मरदमशुमारी की गई थी। ये आदाद शुमार अब बहुत पुराने हो चुके हैं। मुआशरे के गरीब तबकात को मुनासिब सहूलियात फराहम कराने और स्कीमों के मुनासिब निफाज के लिए न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क में जात बिरादरी की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराने की जरूरत है। मिस्टर यादव ने कहा कि अगर मरदमशुमारी जात की बुनियाद पर कराई जाए तो ये मुल्क के मफाद में ज्यादा तारीखी होगा, इससे गरीबों को फायदा होगा और तरक्की और फलाही स्कीमों पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और मौलाना आज़ाद मेमोरियल एकेडमी की जानिब से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ में मौलाना अब्दुल अली फारूकी की किताब मेरे सफ़र भी क्या सफ़र की तकरीब इजरा ज़ेर सदारत इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली मुनक़िद हुई। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर, जमीयत उलमा के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी, खानकाह काज़मिया कलंदरिया तकिया शरीफ काकोरी के सज्जादा नशीं आइनुल हैदर रज़ामिया, अहमद इब्राहिम अलवी, मशहूर शायर और मस्त हाफिज़ रहमानी ने इस तकरीब में इज़हार ख्याल किया। तकरीब निज़ामत मौलाना आज़ाद मेमोरियल एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर बज़्म उर्दू सीतापुर की जानिब से मुसन्निफ़ किताब मौलाना अब्दुल अली फारूकी को इफ्तिखार अदब का अवार्ड भी दिया गया। मौलाना खालिद रशीद ने मौलाना अब्दुल अली की किताब की सताइश करते हुए कहा कि यह किताब उर्दू सफरनामों की फहरिस्त में हसीन इजाफा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 रोज़ा कौमी इजलास का निकाह चारबाग में वाक़ सायोना होटल में किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से दरगाहों के सज्जादगान, पीरान
طریقت اور بورڈ کے وابستہ عہدیداران نے شرکت کر ملک و ملت کے پیش آمدہ مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کیا۔ اس موقع پر صوبہ کرناٹک کے ریاستی صدر مولانا تنویر ہاشمی قادری نے کہا کہ فروعی مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر ہمیں اقلیتی طبقے کے پیش آمدہ بنیادی مسائل پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آندھرا پردیش بورڈ کے صدر صوفی الطاف رضا نے کہا کہ اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ ملک کے موجودہ حالات میں اقلیتی طبقے کو منظم سازش کے طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو دراصل جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ بورڈ کے قومی صدر قاری یوسف عزیزی نے کہا کہ ملک کے ناگفتہ بھی حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فروعی اختلافات سے اوپر اٹھ کر ملی اور سیاسی اور آئینی حقوق کے سلسلے میں آپسی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ پروگرام کی نظامت مولانا محمد عرفان قادری نے کی۔ اجلاس کا آغاز قاری محمد نعیم قادری کی تلاوت اور حاجی خلیل فریدی کی نعت پاک سے ہوا۔ پروگرام میں مختلف ریاستوں سے بورڈ کے صدور اور عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ لکھنؤ میں فینسنگ انٹرپرائزز کے افتتاح کے موقع پر اسلام میں تجارت کی اہمیت کے عنوان پر علامہ غلام عبد القادر علوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجارت کسب معاش کا بہترین ذریعہ ہے، تجارت میں بے پناہ برکت ہے۔ اللہ کے رسول اور اکثر انبیاء نے بھی تجارت کی ہے، بزرگان دین نے بھی تجارت کی ہے۔ عصر حاضر میں خاص کر ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ اپنی معاشی حالت کو مضبوط کرنے اور عزت و وقار میں اضافے کے لیے کاروباری زندگی کو اپنائیں۔ میری مبارکبادیاں اور دعائیں مولانا جمال احمد خان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے تجارت کے ذریعے دوسروں کو بھی کسب معاش کی راہ دکھائی ہے۔ پروگرام سے قبل مولانا جمال احمد خان نے گلدستہ پیش کر کے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر خالد مسعود، طارق مسعود، یاسر مسعود وغیرہ موجود رہے۔ پروگرام کا افتتاح صلاۃ و سلام اور علامہ علوی صاحب کی دعا پر ہوا۔ اتر پردیش کے ضلع گوتم بدھ نگر میں سماجوادی پارٹی کے قداور رہنما محمد نوشاد عرف سونو کو پارٹی میں نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ملائم سنگھ یادو یوتھ بریگیڈ اتر پردیش کے صدر انیس رضا نے نوئیڈا اسمبلی سے متوقع امیدوار محمد نوشاد عرف سونو کو ملائم سنگھ یادو یوتھ بریگیڈ کا ریاستی سیکریٹری مقرر کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ اقلیتی سیل کے ریاستی سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ ریاستی صدر انیس رضا نے کہا کہ محمد نوشاد سماجوادی پارٹی کی پالیسیوں اور نظریات کو عوام تک پہنچانے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں گے۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے 1955 سے پابندی کے ساتھ ہر ماہ شائع ہونے والا رسالہ نیا دور گزشتہ 1.5 برس سے شائع نہیں ہوا ہے۔ زبان و ادب، تہذیب و ثقافت کا ترجمان رسالہ نیا دور اتر پردیش حکومت کی جانب سے 1955 سے پابندی کے ساتھ ہر ماہ شائع ہوتا رہا ہے، لیکن گزشتہ 1.5 برس سے یہ رسالہ شائع نہیں ہو رہا ہے۔ اردو رسالہ نیا دور ادبی صحافت، معیاری مضامین اور سماجی آگاہی کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اس کا پہلا شمارہ اپریل 1955 میں نامور ادیب و صحافی علی جواد زیدی نے شائع کیا تھا۔ 1955 سے گزشتہ 1.5 برس پہلے تک پابندی کے ساتھ شائع ہونے والا یہ رسالہ اتر پردیش حکومت کا ترجمان رہا ہے۔ اس کے باوجود ادبی مضامین معیاری ہوتے تھے۔ علی جواد زیدی، سید امجد حسین، شاہ نواز قریشی، امیر احمد صدیقی، نجیب انصاری، وضاحت حسین رضوی، عاصم رضا کے علاوہ بھی متعدد افراد اس کے مدیر رہے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اردو یونٹ میں کام کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ موجودہ وقت میں آن لائن تمام افراد کو پیمنٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس کے لیے مضامین لکھے ہیں۔ شائع نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ ہی کوئی سرکولر جاری ہوا ہے، بس اعلیٰ افسران کی عدم دلچسپی کی وجہ سے شائع نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی جانب کسی کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں سے سنبھل بس اڈے پر پانی سپلائی کافی دنوں سے متاثر ہے، جس کے بارے میں نگر پالیکا کے ذمہ داران سے شکایت کی جا چکی ہے۔ بس اڈے پر دور دراز کے مسافر ایک شہر سے دوسرے شہر کو آتے جاتے ہیں۔ یہاں بیت الخلاء اور دیگر ضرورتوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر کافی دنوں سے پانی کی سپلائی درست نہیں ہے، جس کے بارے میں شکایت کی جا چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ بس اڈے کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہاں اسٹاف کو دشواری کا سامنا ہے اور گرمی کی شدت میں پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ نگر پالیکا ملازمین نے ابھی تک پانی کی سپلائی درست نہیں کی ہے۔ آج لوگوں نے احتجاج کر ایک بار پھر اس طرف توجہ دلائی ہے تاکہ جلد از جلد قدم اٹھائے جا سکے۔ مشہور کوی پدم شری ڈاکٹر اشوک چکردھر اور ان کی اہلیہ سہارنپور مظفر نگر اسٹیٹ ہائی وے پر واقع دیوبند فلائی اوور پر ایک حادثے میں زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پدم شری ایوارڈ سے سرفراز مشہور کوی ڈاکٹر اشوک چکردھر اپنی اہلیہ باگیشوری کے ساتھ بذریعہ انووا کار دہلی سے اتراکھنڈ مسوری جا رہے تھے۔ دوپہر قریب 1 بجے جیسے ہی ان کی کار دیوبند فلائی اوور پر پہنچی تو اسی دوران ان کی کار مخالف سمت سے آنے والی ایک کار سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں دونوں میاں بیوی زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی خبر ملتے ہی ایس ڈی ایم دیوبند راکیش کمار اور کوتوالی انچارج یوگیش شرما نے موقع پر پہنچ کر ڈاکٹر اشوک اور ان کی اہلیہ کو ریلوے روڈ پر واقع کیلاش چند جین میموریل اسپتال کے ICU میں داخل کرایا ہے۔ اسپتال کے مالک ڈاکٹر DK جین نے بتایا کہ ڈاکٹر اشوک چکردھر کی کالر بون اور ان کی بیوی کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی ہیں۔ مرثیہ نگار، شاعر اور فن مصوری سے وابستہ وسیم امروہوی کے ذریعہ کربلا کی کہانی تصویروں کی زبانی عنوان سے امروہہ میں پڑھے جانے والے مرثیے پر 10 پینٹنگ بنائی گئی ہیں، جس کی نمائش شہر امروہہ کے عزاخانہ اکبر علی میں لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھنے شہر امروہہ کی معزز شخصیات مستقل طور پر پہنچ رہی ہیں اور وسیم امروہوی کی اس نئی کوشش کی بڑی پذیرائی بھی کی جا رہی ہے۔ ایگزیبیشن کے کنوینر سید عظیم عباس نے
اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان تصاویر کے ذریعے ممتاز فنکار وسیم امروہوی نے کربلا کی کہانی کو بیان کیا ہے، جس سے نئی نسل کربلا کی حقیقت کو بہتر طور سے محسوس کر سکے۔ مصور وسیم امروہوی نے اس بابت بتایا کہ انہوں نے امروہہ میں پڑھے جانے والے مرثیوں کو عنوان بنا کر اور اس کے خیالات کو فنکاری کا رنگ دیا ہے۔ ابھی اس ذیل میں 10 پینٹنگ بنائی گئی ہیں، لیکن مستقبل میں یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ میدان کربلا میں ظلم کے خلاف سر نہ جھکانے والے امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کے موقع پر حسینی بلڈ گروپ نے اپنے سالانہ خون عطیہ کیمپ کا اہتمام شہر امروہہ کے عزاخانہ اکبر علی میں کیا، جہاں شہر کے نوجوانوں نے کثیر تعداد میں پہنچ کر خون عطیہ کیا اور امام حسین کی قربانی کو یاد کیا۔ شہر امروہہ کے ضلع اسپتال سے منسلک بلڈ بینک کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر خون جمع کیا۔ منتظم خصوصی شہزاد رضا ایڈوکیٹ نے اس سلسلے میں بتایا کہ یہ ان کا 20واں کیمپ تھا۔ اس بار بھی کثیر تعداد میں نوجوان لڑکوں اور خواتین نے سید الشہداء کو اپنا خون اس فکر کے ساتھ پیش کیا کہ یہ خون عالم انسانیت کے کام آ سکے۔ موقع پر موجود ڈاکٹر حضرات نے بھی اس سلسلے کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا کہ خون کسی مشین کے ذریعے نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک انسان کا خون ہی دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے، اس لیے حسینی بلڈ گروپ کی یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق افغانستان سے غیر ملکی افواج کے نکلتے ہی محض 2 ہفتے کے مختصر عرصے میں پورے افغانستان پر طالبان نے اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی تشکیل کو آخری شکل نہیں دی ہے۔ عالمی حالات پر نظر رکھنے والے ماہرین کا طالبان کے متعلق کہنا ہے کہ طالبان رہنما اس مرتبہ افغانستان میں ایک ملی جلی حکومت بنانا چاہتے ہیں، جس میں وہ تمام فرقوں اور سیاسی پارٹیوں کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں دیگر گروہوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پنجشیر کے علاقے پر قبضے کے لیے طالبان اور مزاحمتی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں طالبان کو بھاری نقصان ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں رواں برس کی پہلی ششماہی کے دوران مقامی فری لانس ورکرز کی تعداد تقریباً دگنی ہو کر 6,31,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بات عرب میڈیا کی رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ فری لانسرز کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سعودی معیشت کورونا وائرس کی وبا کے اثرات سے جلد نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 میں لائسنسنگ پروگرام کے آغاز کے بعد سے فری لانس ملازمت کی دستاویز حاصل کرنے والے سعودی شہریوں کی تعداد 86% اضافے کے ساتھ 6,31,518 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب میں چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباروں کو مشورہ دینے والی ایک کنسلٹنٹ رانا زمائی نے بتایا، کسی مہارت پر عمل کرنے یا کسی ہنر کو استعمال کرنے کا لائسنس مختلف مواقع کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ ہندوستان کے اچھے تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی صورتحال پر اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ ہندوستانی میڈیا نے میرے کابل جانے کا واویلا کیا، ہندوستانی میڈیا نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا دعویدار رہا ہے اور ہمیں ہندوستان کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں، پاکستان کی سوچ افغانستان کی بہتری ہے، افغان عوام کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نئے اسلامی سال 1443 ہجری کے موقع پر منعقد کی گئی سالانہ روح پرور تقریب میں خانہ کعبہ کو غسل دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی غیر موجودگی میں ان کے مشیر اور گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے خانہ کعبہ کو غسل دینے کے فرائض سر انجام دیے۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کی تقریب میں مکہ کے نائب گورنر شہزادہ بندر بن سلطان بن عبدالعزیز اور حج و عمرے کے قائم مقام وزیر ڈاکٹر اسام بن سعد بن سعید نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے زور دیا کہ خانہ کعبہ کو غسل دیے جانے کی رسم مملکت کی دانشمندانہ قیادت کی جانب سے حرمین شریفین کو دی جانے والی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر غسل کعبہ کے لیے استعمال کیے جانے والے آلات سے متعلق ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم نے طالبان کے قبضے کے بعد دہشت گردی سے پاک افغانستان اور تنازع کے حل کے لیے بات چیت کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ وہ امن، استحکام اور قومی مفاہمت کی اہمیت پر زور دینے کے لیے نمائندے افغانستان بھیجے گی۔ G7 سمیت دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں گے کہ افغانستان میں صورتحال کو کیسے قابو میں لایا جائے۔ اپنے بیان میں اسلامی تعاون تنظیم نے افغانستان کے مستقبل کی قیادت اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کے پلیٹ فارم یا پناہ گاہ کے طور پر استعمال نہ ہو اور وہاں دہشت گرد تنظیموں کو قدم جمانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔